बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। पहली अहम खबर जो है वो आर्मी चीफ के मुतालिक आ रही है। इस खबर का ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से है। 34 मिनट तक क्या कुछ गैर मामूली ये वाकया हुआ है। इस वाक़े के बाद नवाज शरीफ को दोबारा से वज़ीर आज़म बनने के जो रास्ते हैं वो किस तरह से बंद हो चुके हैं, इस हवाले से आपको बताएंगे। और इस पूरे वाक़े में 4 बड़े किरदार कौन से रहे हैं ये आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम खबर इमरान खान और 2 ताकतवर जर्नल्स के मुतालिक आ रही है। ये खबर क्या है? अडयाला जेल में इमरान खान से किसकी मुलाकात हुई है? इस मुलाकात के बाद इमरान खान का कौन सा अहम पैगाम सामने आ गया है? अडयाला जेल में कौन सी वीडियो वायरल हुई है और एक सहाफ़ी ने इमरान खान को अडयाला जेल में किस हालत में देखा है? इस बात इमरान खान साहब का जो है वो क्या अहम तरीन पैगाम जारी हुआ है और ऐसी कौन सी खबर है जो मीडिया ने नशर नहीं की है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर इमरान खान के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। एक अदालत से अहम खबर क्या सामने आ रही है, इमरान खान के मुतालिक क्या अहम फैसला हुआ है और मीडिया ने इसके अहम निकात जो हैं वो जो है नशर नहीं किए हैं। इस फैसले के बाद पीटीआई के बल्ले के निशान के मुतालिक एक अहम ट्विस्ट आया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार किस इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और क्या अहम तरीन खबर सामने आ रही है ये आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी खबर कौमी असम्बली के 127 हलकों के क्या इंतखाबी नताइज सामने आए हैं। मुस्लिम लीग नून के किन बड़े रहनुमाओं को अपनी ही हलकों में जो है शिकस्त का सामना हुआ है और सूबाई असम्बली के 37 हलकों को के क्या हैरानकुन सर्वे सामने आए हैं। शेर अफजल मरवत के मुतालिक क्या अहम खबर सामने आ रही है। इसके अलावा मरियम नवाज कैसे अवामी कहर का निशाना बन गई हैं ये आपको बताएंगे। मरियम नवाज का जलसा किस किस्म की वीडियो जो है उस जलसे से वायरल हुई है जिसे मीडिया ने नशर नहीं किया, ये भी आपको बताएंगे और आपसे शेयर करेंगे। पहले जाते हैं, बात करते हैं सबसे अहम खबर, जो बड़ी खबर आ रही है। राजा साहब, एक अहम खबर आ रही है कि आर्मी चीफ के मुतालिक एक वाकया हुआ है जिसका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से है। 34 मिनट तक क्या गैर मामूली ये वाकया हुआ है। इसके बाद नवाज शरीफ के दोबारा वजीर आजम बनने के चांसेस जो हैं वो कैसे खत्म हो चुके हैं और इस वाकये से जुड़े 4 मजीद बड़े किरदार कौन से हैं। हमारे नाजरीन से आप राजा साहब क्या शेयर करेंगे, ये कौन सा वाकया है जिसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो इमरान खान से है और इसके अलावा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से भी है, क्या बताएंगे आप हमारे नाजरीन। देखे, इस बार आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस वाक़े का आपने जिक्र किया, ये वाक़या बराह रास्त इमरान खान साहब से जुड़ा है। इसी वाक़े का ताल्लुक़ नवाज शरीफ से भी है और ये एक ऐसा वाक़या है जो कि सर्टिफाइड मुसद्दका वाक़या है, मुसद्दका ख़बर है और इस खबर का ताल्लुक़ बराह रास्त मरियम नवाज से भी है। इस दौरान कौन से 4 किरदार यहाँ पर मौजूद थे उनके मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। लेकिन इससे पहले जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब के मुतल्लिक जो एक वीडियो वायरल हुई है जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने नशर नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस वक्त शरीफ ख़ानदान के हाथों गुलाबी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लेकिन मैं क्विकली बताता हूँ कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब, जिन्होंने बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ से छीना और उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतल्लिक एक ख़त जो उनके पास गया, उन्होंने उसका तंज़िया जवाब ये दिया कि मैं बतौर चीफ जस्टिस अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों से आगाह हूँ और इमरान खान साहब के ख़त के जवाब में उल्टा उन पर तंज किया। लेकिन अब जिस किस्म की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और एक बड़ा तकलीफ़ देह वाक़या हुआ है वो मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। ये जो आपके तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं ख़याल अहमद कास्त्रो, जो साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं, इनको सेशन कोर्ट के सामने कुछ नामालूम अफराद ने बदतरीन तशद्दुद किया है। ऐसा इन पर तशद्दुद किया गया है जिसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती और सेशन कोर्ट के सामने। उसके बाद इनको अगवा कर लिया गया। लेकिन जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं और बाद में इनकी एक और तकलीफ़ दे वीडियो वायरल हुई है जिसमें इन्होंने कुरान पाक हाथ में उठाया हुआ है और उस पर ये हलफ दे रहे हैं। कुरान पाक हाथ में उठाकर हलफ देने से तो दिल दहल जाते हैं, दिल दहल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब, उनकी सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान और ये जो पूरा निज़ाम है ये मुकम्मल तौर पर सोया हुआ नज़र आता है। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज़ क्विकली मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं
کہ لاہور سے ایک بڑا انٹرسٹنگ فگر سامنے آیا ہے، کیونکہ لاہور میں قومی اسمبلی کی جو 14 نشستیں ہیں ان پر 266 امیدوار مد مقابل ہوں گے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی جو 30 نشستیں ہیں ان پر 813 امیدوار ہیں۔ اب قومی اسمبلی کا جو حلقہ NA 120 ہے، یہاں سے بھی ایک اہم خبر آئی ہے، یہاں سے 27 امیدوار ہیں، حلقہ NA 118 میں 18 امیدوار ہیں، اور جو صوبائی اسمبلی کی نشست ہے PP 161 اس پر 46 امیدوار ہیں، اور صوبائی اسمبلی کی نشست PP 50 پر 13 امیدوار ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو ایک اور جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے بڑی تکلیف دہ، اس کے متعلق بھی بتاتے ہیں، اور ایک بہت بڑے تبادلے کے متعلق جو اب ایک بھیانک انکشاف ہوا ہے، یعنی پاکستان کے اندر کتنی لاقانونیت ہے اس فیلڈ سٹیٹ کے اندر، اور یہ جو ناکام ریاست ہے، جو فراڈ ریاست ہے، اس کے اندر کتنا بڑا فراڈ ہوا ہے۔ یہ جو واردات ہوئی ہے یہ سن کر ہمارے جو ویئرز ہیں یہ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہاں پر ہوا کیا ہے، اور کس طریقے سے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو پری پول ریگنگ کے ذریعے ہی ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو صوبائی الیکشن کمشنر ہے پنجاب گل، سعید گل، یہ جو پنجاب کے صوبائی الیکشن کمشنر تھے، انہوں نے PTI کے امیدواروں سے جس طریقے سے نامینیشن پیپرز چھینے گئے تھے، جس طریقے سے ڈاکے ڈالے جا رہے تھے نامینیشن پیپرز پر، اس کے متعلق انہوں نے ایک خط لکھ دیا۔ اب یہ جو خط لکھا اس میں کچھ حقائق بیان کیے گئے، اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ میں پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، جو کہ مریم نواز کی کٹ پتلی کے طور پر کام کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی مشکل بن گئی تھی۔ تو اب اس پر ایک بڑا بھیانک راز یہ کھلا ہے کہ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل جو ہیں، ان کو اس لیے تبدیل کر دیا گیا کہ آپ نے یہ حقائق کیوں بیان کیے کہ PTI کے امیدواروں کے نامینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ بلوچستان کے جو الیکشن کمشنر ہے اعجاز چوہان، ان کو پنجاب لایا گیا ہے، کیونکہ پنجاب جو آپ کا مین انتخابی بیٹل فیلڈ ہے، یعنی انتخابی میدان جنگ ہے، وہ پنجاب ہے۔ سب سے زیادہ میٹر اس وقت پنجاب کر رہا ہے، اس لیے ان کو خصوصی طور پر پنجاب لایا گیا، اور جو آپ کے سعید گل ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک جو بڑی مزاحیہ قسم کی ویڈیو وائرل ہے جس کا تعلق مریم نواز سے ہے، جس کا تعلق نواز شریف کے سری پائے اور نواز شریف کی بریانیوں سے ہے، وہ بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو کو بھی پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے نشر نہیں کیا۔ اب ایک جو معروف اداکار ہیں فیصل قریشی، انہوں نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی ہے انسٹاگرام پر، اور انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ میری پاکستانی ماؤں بہنوں سے آجزانہ درخواست یہ ہے کہ 8 فروری کو اپنے گھروں میں ضرور بریانی پکائیں، تاکہ آپ کے خاوند، آپ کے بھائی اور بیٹے ایک بریانی کی پلیٹ پر آنے والی نسلوں کا مستقبل داؤ پر نہ لگائیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ہیش ٹیگ لکھا کہ یہ خاموش پیغام ہے، یعنی شریف خاندان پر انہوں نے طنز کیا کہ یہ لوگوں کو بریانی کی پلیٹیں اور سری پائے کھلا کر یہ ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو جو ایک لاہور ہائی کورٹ سے حیران کن خبر آئی ہے کوئکلی، اور 3 ججز کے متعلق بریکنگ نیوز، یہ بھی آپ کو کوئکلی بتاتے ہیں، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس باقر نجوی ہیں، جسٹس جواد حسن اور جسٹس بلال شاہد، انہوں نے تقریباً 5 دن پہلے تحریک انصاف کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں ان کے نامینیشن پیپر مسترد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اب انہوں نے یہ کیا کہ یہ فیصلہ جاری نہیں کر رہے، کیونکہ اگر یہ فیصلہ جاری کر دیں تو اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ میں یہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں یہ اپیل کر سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی اندھیر نگری کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ جو رپورٹ ہے اور یہ جو فیصلہ ہے یہ جاری نہیں کیا جا رہا۔ ایک اور کوئکلی خبر، پاکستان کے اندر اس وقت مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 45% تک پہنچ گئی ہے۔ شہباز شریف کی حکومت اور کٹ پتلی حکومت نے پاکستانیوں پر یہ مہنگائی کا قہر نازل کیا ہے، اور ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ ووٹ دیں۔ اب آ جائیں کہ آرمی چیف اور DG ISI کے متعلق جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا، تو ایک تو اس واقعے کا پہلا پہلو یہ ہے کہ اسی واقعے کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب سے بھی ہے، اور ایک اعلیٰ ترین سطح کی فوجی بریفنگ
جہاں پر آرمی چیف خود موجود تھے، 2 اعلیٰ ترین جنرلز موجود تھے۔ یہاں پر ایک بڑا سرپرائزنگ واقعہ ہوا، غیر معمولی واقعہ ہوا، عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اور نواز شریف کے متعلق بھی۔ اب یہ جو اعلیٰ ترین سطح کی بریفنگ تھی، اس کے اندر 2 سیشن تھے۔ ایک سیشن سیکیورٹی کے معاملے پر تھا، پاکستان کے اندر جس طرح سے دہشت گردی کی ویو آئی، ایک سیشن اس کے متعلق تھا، اور جو دوسرا سیشن تھا یہ انٹریکٹیو سیشن تھا، سوال جواب کا سیشن تھا۔ اور سوال جواب کے اس سیشن میں عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اینکر نے سوال کر لیا، جس کا جواب آرمی چیف نے دیا، اور اسی طرح نواز شریف کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اسی بریفنگ میں ایک بڑا سرپرائزنگ واقعہ ہوا۔ عمران خان صاحب کے متعلق جو سوال کیا گیا، اس کا جواب ایک اور جنرل دینا چاہتے تھے، لیکن اس کا جواب آرمی چیف نے خود دیا۔ عمران خان صاحب کے متعلق سوال یہ کیا گیا، یعنی سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، 76% اس وقت ان کی حمایت ہے، 12 کروڑ 60 لاکھ میں سے 10 لاکھ ووٹر عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت کھڑا ہے۔ تو آرمی چیف سے یہ سوال کیا گیا کہ تحریک انصاف اگر اقتدار میں آ گئی، عمران خان صاحب اگر الیکشن جیت گئے، تو کیا تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے انتخابی نتائج قابل قبول ہوں گے؟ اب یہ ایک بڑا ٹرکی سوال تھا۔ اس کے اوپر آرمی چیف نے یہ جواب دیا کہ جو بھی جماعت جیتے گی یا جو بھی لیڈر پرائم منسٹر بنے گا، اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ مل کر کام کرے گی، اور اسٹیبلشمنٹ ایک ادارے کے طور پر یہ سمجھتی ہے کہ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سا لیڈر حکومت بنا رہا ہے یا کون سی جماعت جو ہے وہ حکومت بنا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک سوال شہباز شریف کے متعلق بھی کیا گیا، اس کا جواب ایک اور جنرل جو وہاں موجود تھے انہوں نے دیا، اور پھر ایک سوال کیا گیا نواز شریف کے متعلق اور مریم نواز کے متعلق۔ یہ جو واقعہ ہے اس سے جڑا ایک کلپ بھی وائرل ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر تو وائرل ہے لیکن پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا۔ اب سوال یہ کیا گیا کہ نواز شریف کے متعلق یہ الزامات ہیں کہ ان کے بھارت کے ساتھ اور بھارت کے اندر کچھ افراد کے ساتھ کاروباری تعلقات ہیں۔ نواز شریف کو بھارت نواز بھی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ نعرے لگتے ہیں کہ گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے اور مودی کا یار نواز شریف غدار۔ تو یہ جو نعرے ہیں ان کے متعلق یہ تاثر بھی ہے کہ شروع میں یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ نعرے جو ہیں یہ ادھر سے وجود میں آئے، یا اسٹیبلشمنٹ نے یہ نعرے جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر لانچ کروائے۔ تو اس پر ایک سوال کیا گیا براہ راست، اور اس کا بڑا حیران کن جواب آیا خود آرمی چیف کی جانب سے، کیونکہ اس سوال کا جواب ایک اور جنرل دینا چاہتے تھے، لیکن آرمی چیف نے کہا کہ اس کا جواب میں خود دوں گا۔ اب ایک طرف تو شہباز شریف کے متعلق جب سوال کیا گیا، وہ شہباز شریف جو کہ ہر وقت بوٹ پالش کرنے کے ماہر ہیں اور گاڑیوں کے اندر ڈگیوں میں چھپ چھپ کر GHQ کے چکر لگاتے ہیں، جس کی اب باقاعدہ تصدیق ہو گئی، تو ان کے بوٹ پالش کرنے کے متعلق بھی اعتراف کر لیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ آج شہباز شریف بڑے تابعدار قسم کے سیاستدان ہیں، اور اس پر بڑے وہاں پر کہکے بھی لگے۔ لیکن جب نواز شریف اور مریم نواز کے متعلق سوال کیا گیا تو آرمی چیف نے ایک ایسا جواب دے دیا، اور وہاں موجود فوجی قیادت نے ایک ایسا جواب دے دیا جس پر وہاں لوگ حیران پریشان رہ گئے۔ اور جب یہ سوال کیا گیا کہ بھارتی کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ نواز شریف کے تعلقات، ان کے کاروباری تعلقات، خاص طور پر یہ جو سٹیل کا سیکٹر ہے ان کا جو کاروبار ہے، اس حوالے سے، تو جب یہ سوال کیا گیا تو آرمی چیف نے اپنے جواب میں یہ تاثر دیا کہ یہ بات درست ہے۔ انہوں نے یہ بھی تاثر دیا کہ شریف خاندان جو ہے یہ ملکی مفادات کے بجائے کاروباری مفادات اپنے سامنے رکھتا ہے۔ انہوں نے اس تاثر کو بھی درست قرار دیا کہ بھارت کے اندر شریف خاندان کے کاروباری مفادات ہیں، اور یہ کہ پاکستان کے مفادات کو وہ کمپرومائز کرتے ہیں، اور پھر یہ الفاظ بھی استعمال کیے گئے کہ اسی وجہ سے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر فوجی قیادت کے ساتھ نواز شریف کی لڑائی ہوئی ہے، اور یہ خفیہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں ریاست پاکستان کے دشمن لوگوں سے۔ اور یہ اس کے متعلق اس وقت کلپ اس لیے وائرل ہے کہ یہ جو بریفنگ تھی یہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی بریفنگ تھی، اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا گیا، لیکن یہ کلپ اب اس لیے وائرل ہے کہ مریم نواز نے ایک اور چھوٹی سی جلسی کے اندر عمران خان صاحب پر یہ ایک بھونڈا الزام عائد کر دیا
کہ یہ اس وقت ایران کے معاملے پر پاکستان کے خلاف کوئی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہا کہ یہ غیر ملکی قوتوں کے ساتھ مل کر فوج کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ تو جن کو 5 پچھلے آرمی چیفز نے سیکیورٹی رسک کہا، جن کو یہ کہا کہ یہ بھارت نواز ہیں، جن کو یہ کہا کہ یہ اپنے کاروباری مفادات کے لیے ملک کے مفادات کا سودا کرتے ہیں، انہوں نے جب یہ بھونڈا قسم کا بیان دیا تو اب اس بریفنگ کے متعلق وہ آرٹیکل اور مریم نواز کے متعلق کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ آج کی دوسری بڑی اہم خبر کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان اور 2 طاقتور جرنیلز کے متعلق کیا اہم خبر سامنے آ رہی ہے؟ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے کس کی اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد عمران خان کا کون سا اہم پیغام سامنے آ چکا ہے؟ اڈیالہ جیل میں سے کون سی ویڈیو وائرل ہوئی ہے؟ ایک صحافی نے عمران خان کو کس حالت میں دیکھا ہے اڈیالہ جیل میں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا کیا اہم ترین پیغام جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے؟ اس خبر کے نکات کچھ ایسے ہیں جو میڈیا نے نشر نہیں کیے ہیں، وہ نکات بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن پہلے آپ کو خبر کی تفصیل بتا دیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے کہا ہے کہ 90% فوجی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے مجھ سے کہا کہ سارے فوج تمہارے ساتھ ہے۔ باجوہ کے فیصلوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن فوج کا اس میں قصور نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری حکومت نے گروتھ ریٹ 6.7% پر چھوڑا، جو انہوں نے 0 کر دیا۔ ہمارے دور میں مہنگائی 12.4% تک گئی، جو یہ 38% تک رہ گئی ہے۔ ہمارے دور میں دہشت گردی نیچے آئی۔ افغان صدر اشرف غنی کی حکومت سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن مسلم لیگ نون حکومت نے آ کر افغانستان سے بھی تعلقات تباہ کر لیے۔ ان کی فورن پالیسی کی وجہ سے پاکستان تنہا ہو گیا۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ نواز شریف انتخابی مہم چلانے کے لیے نکلا ہے۔ بتائیں 16 ماہ تک کن ریلو کٹوں کی حکومت تھی؟ 16 ماہ میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ 15 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بیرونی خسارہ تھا جو یہ چھوڑ کر گئے۔ نرسری میں نہیں پلا، ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے، ہر روز عوام کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 8 فروری کو لوگ اپنا غصہ نکالیں گے، ان کو بڑا دھچکا لگے گا۔ جج ہمایوں دلاور کا میچ فکس تھا، اس کو دیا گیا فیصلہ معطل ہو گیا، پھر بھی مجھے نااہل قرار دے دیا گیا۔ خاور مانیکا کی جانب سے عدت میں نکاح کی درخواست اور مقدمے چلانے پر عمران خان نے کہا کہ عدت کیس میں جو کیا گیا ایسا میں نے کسی ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو کرتے نہیں دیکھا۔ خاور مانیکا کمزور آدمی نکلا، میں ہوتا تو مر جاتا، ایسا بیان نہ دیتا۔ جنہوں نے یہ کیس کروایا وہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں؟ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا اس کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ ہمارے ناظرین سے آپ کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیں، اس ماہ ایک جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم خبر آئی ہے۔ اڈیالہ جیل سے ایک بڑی حیران کن ویڈیو وائرل ہے، اور ایک صحافی نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی جو منظر کشی کی ہے، ایسی منظر کشی کی ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ شریف خاندان کے لیے یہ منظر کشی تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ میں کوئکلی بتاتا ہوں کہ اصل میں اڈیالہ جیل کے اندر کیا ہوا، اور ایک جنرل کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا سٹوری آئی ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے، ایران نے پاکستان پر حملہ کر کے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا انکشاف بھی کیا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اتحادی حکومت سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جائیں، گندے الیکشن سے ملک میں مزید عدم استحکام پیدا ہوگا۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ کے متعلق ایک اہم انکشاف کیا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اعظم خان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے انہیں 140 دن تک اپنے پاس رکھا گیا۔ اعظم خان نے عدالت میں سچ بولا ہے، اور اس کے بعد 3 جنرلز کی گواہی کے متعلق بھی ایک اہم انکشاف ہوا جنہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں گواہی دی۔ اب یہ جو 3 جنرلز ہیں، یعنی اعلیٰ ترین فوجی قیادت، آرمی چیف، ڈی جی ISI اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، ان کے سامنے سائفر جو ہے وہ رکھا گیا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں، یعنی سابق آرمی چیف کے سامنے، اور ان سب نے یہ کہا تھا کہ یہ سائفر پاکستان کے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سائفر کے معاملے پر عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ درست تسلیم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج میری فوج ہے، 90% فوجی PTI کو ووٹ دیں گے، اور پھر انہوں نے ایک ملاقات کے متعلق بھی بڑا حیران کن انکشاف کیا۔ اس ماہ یہ انکشاف بہت ہی اہم ہے،
اور اس کو بڑے غور سے سننا چاہیے، کیونکہ جہاں عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج ہماری ہے، 90% فوجی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایوان صدر میں ایک ملاقات ہوئی، یہاں پہ جناب باجوہ موجود تھے اور جناب باجوہ نے خود یہ الفاظ بولے کہ پوری فوج عمران خان صاحب آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کے باوجود باجوہ کے فیصلوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اس میں فوج کا قصور نہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے ایک اہم انکشاف کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ سیاسی آدمی ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن یہ بات چیت صرف شفاف الیکشن کے لیے ہونی چاہیے۔ خان صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم سے ہماری کمیٹی نے الیکشن کے حوالے سے بات چیت کی تھی، لیکن پی ڈی ایم نے اس پر ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں کسی مارشل لاء کی نرسری میں نہیں پلا، ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے اور 8 فروری کو لوگ اپنا غصہ نکالیں گے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ ایک بڑا جو سینسٹیو ایشو ہے اس کے متعلق جب سوال کیا گیا تو عمران خان صاحب نے اس کا جواب بھی دیا، اور ایک صحافی جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی عمر سے 10 سال زیادہ جوان ہو گئے ہوں، ایسے لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جیل میں نہیں بلکہ کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں عمران خان صاحب پر کوئی اعصابی تناؤ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل میں رکھنے کا مقصد عمران خان صاحب کو یہ فیل ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب کا جو موریل ہے یہ ڈاؤن ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے، حالانکہ ان کو سزائے موت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب عمران خان صاحب سے ایک سوال، یہ جو خاور مانیکا نے حرکت کی بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کیس کر کے، اس پر سوال کیا گیا تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ عدالت اس عدت والے کیس میں جو کچھ کیا گیا ایسا میں نے کسی ملک میں نہیں دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہو۔ خاور مانیکا انتہائی کمزور آدمی نکلا ہے، میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو مر جاتا، ایسا بیان نہ دیتا۔ لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ جنہوں نے یہ کیس کرایا ہے وہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ ایک جو جعلی کردار ہے اس کو شریف خاندان نے اور کٹ پتلی حکومت نے کس طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف لانچ کیا تھا، اور آخر میں عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھی دیا کہ ہاں مجھے ایک میسج تازہ ترین رسیو ہوا ہے، لیکن میں اب 8 فروری کو پاکستان کو بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کسی قسم کی کوئی ڈیل کسی کے ساتھ نہیں کروں گا، خود بھی صرف رب کے حضور جھکتا ہوں اور قوم کو بھی کسی اور کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا۔ قومی اسمبلی کے 127 حلقوں کے کیا انتخابی نتائج سامنے آ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے کن بڑے رہنماؤں کو اپنے ہی حلقوں میں شکست کا سامنا ہے؟ اور صوبائی اسمبلی کے 37 حلقوں کے کیا حیران کن سروے سامنے آئے ہیں؟ شیر افضل مروت کے متعلق کیا اہم بڑی خبر سامنے آئی ہے؟ اس کے علاوہ مریم نواز کیسے عوامی قہر کا نشانہ بن گئی؟ مریم نواز کا جلسہ کس قسم کی ویڈیو جو ہے اس جلسے کی وائرل ہوئی ہے جسے میڈیا نے نشر نہیں کیا ہے؟ اس کی اندرونی کہانی راجہ صاحب سے ہم جانیں گے، لیکن پہلے خبر کی تفسیر آپ سے شیئر کر لیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی عام انتخابات کی مہم چلانے کے لیے کمر کس لی ہے اور ہفتے سے بھرپور طریقے سے انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا پی ٹی آئی ہفتے کو اپنی بھرپور انتخابی مہم کا آغاز کرے گی۔ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کا پیغام ہے کہ کارکنان گھبرائے نہیں اور 8 فروری کی تیاری کریں، انشاءاللہ عوام کے ساتھ مل کر فتح حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے مگر کسی کو حملے کی اجازت نہیں، ایران کو ہماری افواج نے موثر جواب دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ شیر افضل مروت پنجاب سندھ ہر جگہ جائیں گے، وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جماعت کی منظوری کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ پارٹی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شبلی فراز اور عمر ایوب نے ٹکٹس کے معاملے میں بہت محنت کی ہے، کسی اکیلے شخص نے ٹکٹ الاٹ نہیں کیے بلکہ سارا عمل مشاورت سے مکمل کیا ہے جسے پارٹی کی مقبولیت زیادہ ہو سکے گی، ٹکٹس کے امیدوار زیادہ ہیں۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ اندرونی کہانی کیا ہے، ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کیا شیئر کریں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس ماہ 10 بڑے حلقوں کے بڑے ہی زبردست قسم کے اور حیران کن انتخابی نتائج ہمارے سامنے ہیں، اور یہ مصدقہ نتائج اور مصدقہ جو انتخابی سرویز ہیں یہ کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ان میں سے 5 ایسے حلقے ہیں جن کو شریف خاندان نام نہاد محفوظ حلقے سمجھتا تھا، لیکن شریف خاندان کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ان حلقوں میں ٹھونک دی گئی ہے۔ اب ان میں سے ایک حلقہ ہے جاتی عمرہ کے قریب NA 125،
اس کا انتخابی سروے سامنے آ گیا ہے. یہ انتخابی سروے ایک بہت بڑے ٹی وی چینل نے کیا ہے اور اس انتخابی سروے میں نون لیگ اپنی جو آبائی نشست ہے اس کو کھونے جا رہی ہے اور یہاں سے یعنی NA 125 جو ہے یہاں سے PTI کے امیدوار ہیں رانا عمر جاوید. ان کا جو انتخابی نشان ان کو الاٹ کیا گیا تھا وہ ہے لیپ ٹاپ اور یہاں پر PTI کو بہت بڑی برتری حاصل ہے. اب تک کے سروس کے مطابق کم سے کم نون لیگ کے اوپر 22% برتری حاصل ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں PP 145. یہاں سے جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں علی اعجاز بٹر, ان کا انتخابی نشان پیالہ ہے. یہاں سے بھی تحریک انصاف جیت رہی ہے. NA 117 لاہور سے بات کریں, یہاں سے جو PTI کے امیدوار ہیں ان کو نون لیگ پر 17% برتری حاصل ہے. ان کا انتخابی نشان ہے کنول کا پھول یعنی میاں جنید رزاق. اسی طرح PP 146 کی بات کریں تو PP 146 میں بھی تحریک انصاف کو 21% برتری حاصل ہے نون لیگ پر. یہاں سے PTI کے امیدوار بطخ کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں. اب آ جائیں کہ ایک جو PP 157 کا حلقہ ہے DHA لاہور, یہاں سے جو PTI کے امیدوار ہیں ان کا انتخابی نشان ہے شٹل اور PP 157 کے جو انتخابی سروے جو ایک بہت بڑے ٹی وی چینل نے کیا ہے اس کے مطابق یہاں پر PTI کے امیدوار کو 16% برتری, باقی تمام امیدواروں کے اوپر 16% برتری حاصل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اپنا نام نہاد گڑھ بنایا ہوا تھا لاہور, جہاں ضمنی الیکشن میں بھی عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی تھی اس کے باوجود 4 میں سے 3 حلقے جیتے تھے اور اب لاہور میں بھی بہت بھاری مارجن سے نون لیگ کو شکست ہونے والی ہے. لیکن یہاں پر راولپنڈی سے جو ایک دلچسپ سروے آیا ہے وہ بھی میں آپ کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, کیونکہ NA 56 راولپنڈی سے PTI کے جو امیدوار ہیں یہ ہیں شہر یار ریاض اور ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ ان کو مینار کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا تھا. ان کے متعلق بھی یہ سروے آیا ہے کہ یہ بہت بھاری مارجن کے ساتھ یہ راولپنڈی کا جو انتخابی مارکہ یہ جیت رہے ہیں. اس کے بعد ابھی کوئکلی ایک بریکنگ نیوز آئی ہے, ایک اور سروے NA 129 لاہور, یہ حلقہ پہلے بھی PTI نے جیتا تھا. یہاں پر میاں اظہر کو انتخابی نشان الاٹ کیا گیا اور یہ انتخابی نشان ہے کرکٹ وکٹ. یہاں سے بھی PTI جو ہے بڑے بھاری مارجن سے جیت رہی ہے. اور کوئکلی ایک اور اہم خبر میں آپ سے شیئر کر دوں کہ PTI کا جو عظیم الشان آن لائن جلسہ ہے اس حوالے سے ابھی سے انٹرنیٹ کو بند کرنے اور اس کے اوپر کریک ڈاؤن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ جو جلسہ ہے یہ تمام ریکارڈ توڑ دے گا اور جو اس کے اندر فنڈ ریزنگ ہونی ہے وہ بھی ایک ریکارڈ نیا اس کے اندر بنے گا. آج کی تیسری بڑی اہم خبر کے حوالے سے بات کریں گے. عمران خان کے متعلق سپریم کورٹ سے ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے. عمران خان کے متعلق کیا اہم فیصلہ ہوا ہے؟ میڈیا نے اس کے نکات کو شائع نہیں کیا ہے, نشر نہیں کیا ہے. اس فیصلے کے بعد PTI کے بلے کے نشان کے متعلق کیا اہم ٹوئسٹ آیا ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کس انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن لڑیں گے؟ یہ خبر آپ کو ہم شیئر کریں گے اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ راجہ صاحب سے جانیں گے. لیکن پہلے خبر آپ کو بتا دیں. خبر کچھ یوں ہیں کہ امیدواروں سے انتخابی نشان واپس لینے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 چیلنج کر دیا گیا ہے. میاں شبیر نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی جس میں الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا. درخواست میں موقف دیا گیا ہے الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 آئین سے متصادم ہے. سپریم کورٹ فیصلوں میں طے کر چکی ہے کہ پارٹی الیکشن کا جنرل انتخابات پر کوئی اثر نہیں ہوتا. درخواست گزار کے مطابق آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت پر صرف 2 صورتوں میں پابندی لگائی جا سکتی ہے, لیکن سیکشن 215 کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لیا جا سکتا ہے. عوام کی نمائندہ جماعت اور ووٹرز کو اپنی مرضی سے ووٹ دینے سے روکا نہیں جا سکتا. استدعا کی گئی ہے کہ عدالت الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 کالعدم قرار دے. راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کیا ہمارے ناظرین کے ساتھ اندرونی کہانی شیئر کریں گے؟ دیکھیں, اس بار پہلے تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے جڑی جو ایک دلچسپ ویڈیو وائرل ہے اس کے متعلق اپنے ویورز کو بتاتے ہیں اور تحریک انصاف کا ایک نیا انتخابی نشان اس حوالے سے بھی اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں, کیونکہ PTI کے آزاد امیدواروں کو جان بوجھ کر ایسے نشانات دیے گئے
کہ کچھ نامعلوم امیدواروں کو ان سے ملتے جلتے نشانات دے دیے گئے تاکہ جو ووٹر ہے وہ کنفیوز ہو جائے. اور اس پر اب 2 جج صاحبان کے یہ ریمارکس بھی آئے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو پورے انتخابی نشان ملتے جلتے دیے گئے ہیں یہ شاید کسی کے کہنے پر دیے گئے ہیں. اب اس پوری صورتحال میں ایک تو مالا کنڈ سے جہاں پر ورکر کنونشن تھا تحریک انصاف کا، یہاں جنید اکبر خان جو کہ NA9 انتخابی نشان ان کا ریکٹ ہے، یہاں پر ورکر کنونشن تھا، لیکن یہ حیران کن طور پر ایک عظیم الشان جلسے میں بدل گیا. اور یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کا جواب بھی تھا عوام کی جانب سے، جس میں انہوں نے تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ چھینا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی ایک بڑا اعلان کیا. ایک طرف تو شیر افضل مروت کے متعلق یہ بریکنگ نیوز آئی کہ وہ اپنی انتخابی کیمپین دیگر دعووں کے برعکس کے ان کو منع کر دیا گیا ہے. عمران خان صاحب سے آج جو ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ کیمپین وہ جاری رکھیں گے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ ایک کتاب لکھ رہے ہیں، اور اب عمران خان صاحب کا جو نشان ہے یعنی قیدی نمبر 804 اس کی بیلٹ پیپرز پر نہیں، لیکن جو آپ کے پمفلٹ ہیں اور جو بینرز ہیں ان کے اوپر اس کی چھپائی شروع ہو گئی ہے. لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جہاں جہاں پر یہ پمفلٹ چھپوائے جا رہے ہیں اب ان جو پبلشرز ہیں ان پرنٹرز کو بھی ہراساں کرنا شروع کر دیا گیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کی اندھیر نگری ہے. اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دیکھا ہے، یا ان کو لگتا ہے کہ PTI کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے. ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.